अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिकल करीम व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम आमीन सुम्मा आमीन। सूरे इब्राहिम आयत नंबर 25 तक कल हमने कर लिया था। आज आयत नंबर 26 से हम करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन निजतुसत मिन फौक़िल अर्दि मा लहा मिन क़रार। कि कलमा खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है और उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं होता। कलमा तय्यबा की मिसाल अल्लाह ताला ने दी थी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से मोमिन का रवैया बताया कि जब वो कलमा तय्यबा पढ़ लेता है तो उसको एक सायादार तनावट घना दरख्त जो कि निहायत फलदार होता है और हर आन हर मौसम में हर वक्त वो लोगों को अपनी जात से मुस्तफीद कर रहा होता है, फायदा पहुंचा रहा होता है। तो मोमिन को एक कलमा तय्यबा से वो मोमिन जो कलमा तय्यबा को पढ़ लेता है वो कैसा बन जाता है, उस बेहतरीन फलदार दरख्त की मानिंद बन जाता है। ये हमने देखा था, बहुत तफसील से हमने इसका मुताल्ला किया था। और आज अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि कलमा खबीसा पढ़ने वाले की मिसाल कैसी है कि एक जैसे बड़ी बुरी जात का एक दरख्त होता है। हदीस के हवाले से बताया जाता है कि ये कौन सा खबीसा शजरा है, ये शजरतन खबीसा, ये कौन सा दरख्त है। ये बेसिकली हदीस बताती है कि ये हंजल का दरख्त है या फिर इंदराइन का पौधा है या पंजाबी तुमा इसको कहा जाता है। ये निहायत कड़वा होता है। तो इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी जो कलमा खबीसा पढ़ने वाले होते हैं, कलमा खबीसा क्या चीज होती है, यानी कि जो वो कलमा है जो कोई शिरकिया कलमात हैं या कोई अल्लाह की तौहीद के खिलाफ कोई ऐसा कलमा है या कोई गुनाह की बात है, तो ऐसे तमाम मामलात पे चलने वाले लोग वो क्या कर रहे होते हैं। उनकी मिसाल ऐसी होती है जैसे कोई ऐसा दरख्त जो कि निहायत कड़वा कसैला और बिल्कुल भी जायके में अच्छा नहीं होता, ना वो फल लेकर आता है, बल्कि इतना कमजोर होता है कि वो जड़ से कुछ पौधे होते हैं ना कि ऐसे होते हैं कि जैसे उनको एकदम से खींचे तो वो जड़ के समेत ही बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस्तेहकाम नहीं होता। यानी उसकी बुनियादें, उसकी जड़ें इतनी कमजोर है कि वो उस पौधे को करार दे नहीं सकती, सबात दे नहीं सकती। और बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जिन लोगों के अकायद कमजोर होते हैं या वो शिर्क या मामलात में पड़े होते हैं या वो बिदअतों पे चलने वाले होते हैं, या उसमें मुब्तला होते हैं, तो उनके अकायद इतने कमजोर होते हैं कि वो हमेशा डामाडोली रहते हैं। कोई हाथ पकड़ के इधर ले जाए तो उधर चले जाते हैं, कोई हाथ पकड़ के किसी की तरफ पकड़ा दे, किसी पीर की तरफ ले जाए, किसी आस्थाने की तरफ ले जाए तो वो उधर चले जाते हैं। इधर वाली रस्म रिवाज को मनवाने पर लाते हैं तो वो इधर की मान लेते हैं और इसकी रस्म रिवाज को मान लेंगे। दूसरी रस्म रिवाज की तरफ लेके जाएंगे तो वो उनको खुश करने के लिए दूसरी रस्म रिवाज को मान लेते हैं। तो उनका हाल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो डगमगाते रहते हैं। असल में एक अल्लाह को जो खुश करने पे लग जाता है ना, तो फिर उनको दूसरी जातों को खुश करने की फिक्र नहीं रहती, बल्कि क्या होता है वो है ना, जो झुका तू गैर के आगे तो ना तन तेरा ना मन तेरा। तो जो गैर अल्लाह के आगे झुकने वाले या गैर अल्लाह को खुश करने वाले होते हैं, फिर उनका तन मन अपना नहीं रहता, फिर वो बस दूसरों को ही खुश करने की उसमें लगे रहते हैं। तो उनके जिंदगी में कभी कोई सबात नहीं आता और वो हमेशा डामाडोली रहते हैं। लेकिन मोमिन जो पूरे दिल के सबात, पूरे दिल के यकीन के साथ कलमा तय्यबा पढ़ लेता है, तो उसको हमेशा हर दौर में, हर वक्त और जिंदगी के हर फेज में उसकी जिंदगी में इत्मीनान ही इत्मीनान होता है। चाहे उसके कोई अपने प्यारे उसकी जिंदगी से दूर भी चले जाएं,
پھر بھی اس کی اصل فوکس، اصل اس کا محور تو اللہ کی ذات، اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت کا حصول ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو پانا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو دنیا کے غم پہ کوئی غم بھی نہیں لگتے اور اس کی یہی چیزیں اس کی زندگی میں پھر اس کو قرار دینے والی بنتی ہیں. جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے مومن اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ ثبات دیتا ہے اللہ ان کو، جو ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آتے ہیں. تو جو اللہ کس سے ثبات دیتے ہیں؟ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، قول ثابت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ثبات عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جو کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں، اللہ کے رسول کو کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. اور نہ صرف دنیا میں ان کو ثبات ملتا ہے بلکہ وفی الآخرتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی ثبات عطا فرماتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں کیا فرمایا تھا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا. یعنی کہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھا تھا ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی. ایک کا انکار ہوگا تو دوسرے پر ایمان آئے گا. طاغوت کا انکار کرنا ہی پڑے گا تبھی اللہ پر ایمان صحیح طریقے سے آئے گا. اگر اللہ پر ایمان آئے گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایمان لانے والا طاغوت کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہو. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہی تو وہ لوگ ہیں کہ وہ جب اللہ پر ایمان لے آتے ہیں طاغوت کا انکار کر کے تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے اتنا مضبوط سہارا تھام لیا کہ لَا انفصام لَهَا، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، اس سہارے کو کوئی چھین نہیں سکتا. یہی وہ سہارا ہے جو مومن جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے باقی تمام طاقتوں پر لا کی تلوار چلا کر، تو پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قول ثابت کی بنیاد پر زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثبات عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے ہر فیز میں اور آخرت کے ہر فیز میں اس قول ثابت کی بنیاد پر ثبات عطا فرمائے. آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ سب بات آنے کے بعد وہ اللہ کو اپنا رب مان کے پھر اپنے نیک عمل پر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں، اور جب وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر وہ فرشتے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، کہ تم پریشان نہ ہو، تم غم نہ کرو، تمہارے لیے تو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے. تو گویا ان کو تو ہر موقع پر دنیا میں ثبات ہی ثبات ملتا رہتا ہے، خوشخبریاں ملتی ہیں. اور جب جانکاری کا وقت آتا ہے تو جانکاری کے وقت بھی یہی کلمہ ملک الموت سے ملاقات کے وقت بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. اور یہ مومن جس نے اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزاری ہوتی ہے تو بس جو جس حال میں زندگی گزارے گا اس کو موت بھی اسی حال میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کما تموتن کما تحیون تموتن، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں موت اسی حال میں آئے گی. تو جس حال میں زندگی تو دنیا میں انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری تھی، تو لہٰذا جب موت کا وقت آئے گا تو پھر یہی کلمہ طیبہ ان کو ثبات ایسے عطا فرمائے گا کہ جب ملک الموت اس کی جانکاری کے لیے آئیں گے تو یہ تو جنتی انسان تھا، یہ تو آئیں گے تو نیکی کے فرشتے آئیں گے، آ کے اس کو سلام کریں گے. اور ایسے جنتی انسان کو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی ایک شاخ دکھائی جاتی ہے اور وہ شاخ کو لینے کے لیے لپکتا ہے، اور جیسے ہی وہ لپکتا ہے شاخ کو لینے کے لیے تو فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں. اس طرح آہستگی سے اس کی جان نکالتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولے اور اس میں سے خوشبو نکل جاتی ہے نا،
पता ही नहीं चलता, बस इतनी आहिस्तगी से मोमिन की तकलीफ जानकारी की बस इतनी ही होती है। तो यही फिर उसको जानकारी के वक्त भी ये कलमा तैयबा असल में सबात अता फरमाता है और वो हैरान और परेशान उस वक्त में नहीं होता। फिर जब ये कब्र में चला जाता है तो यही कलमा कब्र में भी सबात अता फरमाता है। जब मुनकिर नकीर उसके पास सवालात पूछने के लिए आते हैं और 3 सवाल पूछने के लिए उसको उठाकर बिठाते हैं और पूछते हैं कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन था, तो वो क्या कहता है? वो दुनिया में तो वो कहा करता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा मेरा माबूद कोई नहीं है। तो बस उस वक्त भी यही कलमा उसको सबात देगा और वो फौरन कह देगा कि रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब तो अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि माँ दीनू का, तेरा दीन क्या था, तो वो फौरन कह देगा दीनी अल इस्लाम, कि मेरा दीन तो इस्लाम था, क्योंकि वो तो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल के तमाम ही सुन्नतों को फॉलो करके चलने वाला था, लिहाजा फौरन बोल देगा मेरा तो दीन इस्लाम था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शबाहत दिखाई जाएगी तो पूछा जाएगा कि माँ रसूल बर रसूल का, तेरा रसूल कौन था, तो वो साफ कह देगा कि ला, मेरा रसूल कौन था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल थे। तो गोया यही ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जिसके अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसका अगला जुज़ है, ये उसको जहाँ ये खबर में भी सबात अता करेगा। उसके बाद जब इंसान कब्र के बाद उठाया जाएगा मैदान हशर के लिए, तो फिर वहां पर भी सबात होगा, इसलिए कि अब इसके साथ वो साइक और शहीद उसके साथ चल रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, उसके बिल्कुल साथ उसको हर जगह उसको तसल्लियां दिला रहे हैं, क्योंकि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का वादा है अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों के लिए। तो अल्लाह के अर्श के साए में उसको जगह मिलेगी, उसका आसान हिसाब होगा, उसका अमाल नामा सीधे हाथ में दिया जाएगा, उसको पुलसरात उस पर उसके लिए वो अमाल नूर बन जाएंगे, इखलास नूर बन जाएंगे, इत्फाक फी सबीलिल्लाह नूर बन जाएगा और जन्नत में दाखिला उसका आसान हो जाएगा। तो लिहाजा इसी वजह से तो ये इस कौल साबित की बुनियाद पर, इस कलमा तैयबा की वजह से जो कि उसने पूरे इखलास से पढ़ा होगा, इसके लिए हर मौके पर यही कलमा उसको सबात अता फरमाएगा। याद रखिएगा, ये वो कलमा है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जमीन और आसमान को अगर एक पल्लड़े में डाल दिया जाए और दूसरे पल्लड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो उसको झुका दे, यानी कि इतना वजन है इसका। एक पल्लड़े में क्या रखा जा रहा है, आसमान और जमीन, और दूसरे पल्लड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा। क्यों इतना वजन है? अल्लाह का नाम है इसके अंदर, अल्लाह का लफ्ज ही जिस चीज के अंदर आ जाएगा तो सोचिए कि फिर उसका क्या मामला होगा। तो जिस इंसान के अंदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पूरे इखलास के साथ जम जाएगा, पूरे इखलास के साथ समो जाएगा, तो फिर उसका क्या मामला होगा। अल्लाह ताला हमें खात्मा बिल ईमान अता फरमाए, मौत के वक्त तक इस कलमे के ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और हमने जो इस कलमे को पढ़ा है तो अल्लाह सिद्क़े दिल से इस कलमे को पढ़कर और इस पर अमल करने वाले लोगों में हमें शामिल फरमाए। अगर अभी तक सिद्क़े दिल से नहीं पढ़ा था कलमा तो फौरन पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह हमें इस पर मरते दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया वयुदिल्लुल्लाहुल ज़ालिमीन, और वो गुमराह कर देगा अल्लाह जालिमों को। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और वो चाहता है करता है जिसके लिए वो चाहता है, यानी कि अल्लाह को इख्तियार है, जो चाहता है वो कर लेता है, जिसके लिए चाहता है वो कर लेता है। ये लेकिन जालिमों को अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं भटका देता हूँ। जालिम कौन है? याद रखिएगा, जुल्म किसको कहा जाता है? जुल्म कहते हैं किसी चीज को उसकी असल जगह पर ना रखने को जुल्म कहा जाता है। तो जो शख्स अल्लाह को उसका मुकाम, उसका दर्जा नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है? अल्लाह पर जुल्म का मामला कर रहा है। इसीलिए तो कहा गया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह की कोई शरीक नहीं है और अल्लाह के साथ अगर किसी और को उसकी खुदाई में शरीक कर दिया जाए
تو بس وہی بات ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کو ایسے سمجھا ہی نہیں، اللہ کو ایسے جانا ہی نہیں، اللہ کے شریک بنا دیا، اللہ کو ویسے معبود نہیں مان کے چلے جیسے کہ کرنے کا حق تھا. تو بس جو اللہ کو اس کا پراپر حق نہیں دے گا، اس کو اکیلے ویلا اور معبود نہیں مان کے چلے گا، وہ اللہ پر ظلم کر رہا ہے. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اب اللہ کو اختیار ہے جس کے ساتھ جو چاہے کرے. پیچھے ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے، یہدی الیہ من اناب، جو اللہ سے انابت کرتا ہے، اللہ سے کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. لیکن گمراہ کس کو کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کرتا ہے، جو معبود بنا لیتا ہے، جو اللہ کو اس کا حق نہیں دیتا. تو بس پھر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، بدلو، ان لوگوں کی طرف کیا تم نے دیکھا، بدلو نعمت اللہ کفرن، کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، احلوا قومہم، اور اتارا انہوں نے ان کی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھڑے میں. یعنی کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو نعمت ایمان ملی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو کفر سے بدل ڈالا. اور جب اللہ کی دی ہوئی اس نعمت ایمان کو انہوں نے کفر سے بدلا، ناقدری کی، ناشکری کی، شرک کر لیا اور بدعتوں میں پڑ گئے، تو پھر کیا کیا انہوں نے، نہ صرف انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا، بلکہ احلوا قومہم، انہوں نے اپنی قوم کے لیے بھی اس چیز کو حلال کر لیا. یعنی قوم کو بھی انہوں نے ہلاکت کے گھڑے میں اپنے آپ کے ساتھ ہلاکت کے گھڑے میں لے کر چلے گئے. یہ ہلاکت کا گھڑا کیا تھا، جہنم کی طرف لوگوں کو دھکیل دیا. یصلونہا، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے. وبئس القرار، اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے. یہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو نعمت ایمان ملی تھی. کب ملی تھی، ان کو ملی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بیٹے اور بیوی کو لا کے حضرت حاجرہ کو یہاں پر لا کے بسایا تھا. تو آہستہ 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 یہاں پر پورا خطہ آباد ہوا، اور 2500 سال کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کو نبوت عطا کی گئی. گویا اس خطے میں تو اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو مکہ والے جو تھے وہ پہلے سے ایسا نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو نعمت ایمان دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن آہستہ 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 انہوں نے کیا کیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے. کیوں بنائے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دیں. انہوں نے اللہ کے بہت سارے شریک بنا لیے، بت بنا لیے گئے بہت زیادہ. کبھی اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے، کبھی فرشتوں کو بیٹیاں بنا کے ان کو بت بنا لیا گیا، کبھی ویسے ہی بت بنا لیے گئے، کبھی کتنی طرح کے بت تھے نا. 360 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو وہ اتنے زیادہ بتوں کی وہ آہستہ 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 شرک میں پڑ گئے اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے تھے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نعمت ایمان ملی تھی، لیکن انہوں نے اس سے کفر میں بدل دیا. اور کفر میں نہ صرف بدلنے کے ساتھ کیا کہ اپنے آپ کو تو ہلاکت کے گھڑے میں جھونکا ہی جھونکا، اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں لے کے چلے گئے. آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ، کہ نہ صرف انسان خود جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے یا بدعتوں کی طرف آتا ہے یا غلط عقائد میں جاتا ہے تو اپنا نقصان تو کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ ساتھ دوسرے سب کا نقصان بھی کر دیتا ہے. تو ایک اصول یہ مل رہا ہے کہ انسان کیا کرے، اپنے ہر عمل سے پہلے یہ دیکھے کہ میرا یہ عمل دوسرے کے لیے کیا بنے گا. کہ ایسا تو نہیں کہ یہ دوسرے کو بھی غلط اعمال کی طرف لے کر جا رہا ہے اور میں خود اگر کسی غلط کام کو کراؤں. تو ہمیشہ اجتماعی گناہوں سے ہمیشہ پرہیز بھی کرنا چاہیے
اور بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس معاشرے کے اندر شرک اور بدعتیں رائج ہو جاتی ہیں وہاں پہ پھر پوری ایک اگر شروع بھی ہوتی ہے کسی ایک شخص سے تو آہستہ کیا بہت جلدی پوری قوم اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے اور سب ہی اسی روش پر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ان کے اندر وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، انہوں نے اللہ کے بہت سے شریک بنا لیے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم ویسے تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن ہم نے بھی تو کتنے شریک بنا کے رکھے ہیں، ہم کتنی چیزوں کو اپنا شریک بنا کے آج اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کو اپنا شریک بنا لیتے ہیں، بھائی ہم اپنی اولادوں کی چیزوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اپنے شوہر کو شریک بنا لیتے ہیں، کوئی اپنے معاشرے کی رسم و رواج کو شریک بنا لیتے ہیں، کوئی خواہشات نفس کا غلام بنا ہوا ہے۔ تو کتنے بت ہیں آج ہم نے جو بنا کے رکھے اور ہم انہیں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کتنی معاشرے میں بت اور بت پرستی تو نہیں، لیکن بدعتوں کے اندر کتنے لوگ انوالو ہیں اور باقاعدہ طور پر کھلے شرک کے معاملات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہر طرح کا شرک انسان کو اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے، اپنی معاشرے سے بھی ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، یہ معاملات کر کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بات وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جب صراط مستقیم سے ایک ڈگری بھی انسان ہٹتا ہے نا اور دوسرے کو خوش کرنے کے چکر میں پڑتا ہے تو پھر اصل مقصد سے اصل فوکس سے انسان ہٹ جاتا ہے، اور ایک ڈگری اگر ہٹے گا تو جب منزل تک پہنچے گا تو وہ بہت دور ہو چکا ہوگا۔ وہی بات ہے کہ تو جھکا جب غیر کے آگے تو نہ تن تیرا نہ من تیرا، کچھ بھی پھر اپنا نہیں رہتا، اور وہ ایک سجدہ جو گرا کھٹکتا ہے تجھ کو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے جو بندہ جھک جاتا ہے تو ہر کسی کو خوش کرنے کا معاملہ زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور زندگی آسان اور سہل ہو جاتی ہے، ورنہ صرف اور صرف گمراہی انسان کے نصیب میں آتی ہے۔ اچھا، کیوں انسان شرک کی طرف جاتا ہے یا بدعتوں میں انوالو ہوتا ہے یا گمراہی کی طرف جاتا ہے؟ اصل وجہ بتائی جا رہی ہے، قل ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمتعوا، کہ تم فائدے اٹھا لو۔ اصل میں دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے ہی تو ساری نفس کو پوجنے کے اور معاشرے کے رسم و رواج کو فالو اور کاپی کرنے کے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا کے فائدے کی خاطر تو ساری شرکیہ معاملات میں پڑتا ہے، بس دوسرے کو خوش کر لے، دوسرے کی وجہ سے فائدہ آ جائے، دوسرا ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے تو اٹھا لو، ٹھیک ہے، دنیا کے فائدے بتاؤ قلیل ہے، یہ تو دنیا کے فائدے تو بہت عارضی فائدے ہیں، بہت تھوڑے فائدے ہیں۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بس تم نے لوٹنا ہے بے شک آگ کی طرف۔ گویا دنیا میں تو تم نے فائدے جتنے اٹھانے اٹھا لو، یہ صرف ٹیمپرری فائدے ہوں گے، اصل تو تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا بعد کے فائدے کو حاصل کرنے کے معاملات اختیار کرو۔ آپ سے میں فرمایا تھا نا کہ عقل مند کون ہے؟ وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے۔ کیا کہیے؟ کن سے کہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی ان سے کہہ دیجئے لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان سے کہیے ان لوگ، وہ میرے بندے جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، جنہوں نے مان لیا ہے، جنہوں نے اللہ کو اور آپ کو رسول تسلیم کر لیا ہے، یعنی زبان سے کلمہ پڑھ تو لیا ہے لیکن اب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے اب اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے مانے ہیں اور اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو میرے ان بندوں سے جو قولی طور پر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے اور ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ انہیں کیا کہیں کہ آپ کو کیا کریں؟ یقیم الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کریں۔ تو گویا اب اپنی جان اور مال سے جنت کے سودے کرنا شروع ہو جائیں اور اپنے ہر عمل سے ثابت کر کے دکھائیں گے، جانوں سے بھی اور مالوں سے بھی، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جنت کے حقدار ہیں اور جنت کے سودے کرنے والے تاجر ہیں۔ تو وہ کیا کریں گے؟ یقیم الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کریں گے۔ نمازوں کو دیکھیں ہر جگہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پڑھنے کا حکم نہیں، قیام کرنا اس سے زیادہ اپر ڈگری ہے اور یہ ہر کسی کو کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟
نمازوں کو قائم کرنا ہے، کیونکہ کفر اور نماز کے درمیان فرق ہی صرف نماز ہوتا ہے۔ تو ہدایت کے بعد، ایمان لانے کے بعد اب تصدیق کرنے کے لیے جو کہ عملی ایمان کا جو رویہ دکھایا جائے گا وہ کیا ہوگا کہ وہ فوراً نماز کو قائم کرے گا۔ اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ماتحتوں کی، اپنی اولادوں کی اور اپنے تمام آس پاس کے لوگوں کی نمازوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اقیموا الصلاۃ کے حوالے سے ہم نے کافی ڈیٹیل کر چکے ہیں، تو اس کو دہرا لیجئے۔ اور پھر کیا کریں؟ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے۔ یہ بھی دہرا لیجئے کہ رزق صرف اور صرف مال نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جتنی چیزیں اللہ نے، جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا رزق ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرو گے ایمان لانے کے بعد، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اپنے مالوں سے بھی ثابت کرو، اپنے نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے عملی شکر کے رویے سے دکھاؤ کہ تم واقعی اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو۔ عملی شکر میں نعمتوں کو کیسے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں؟ سرًا وعلانیۃً، کھلے بھی چھپے کرو اور چھپے بھی کرو، یعنی چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اعلانیہ بھی کرو۔ اللہ فرائض کے سارے معاملات اعلانیہ کرنا پسندیدہ ہیں، اور نفل کے تمام معاملات کیسے کرنا پسندیدہ ہے؟ چھپا کر کرنا پسندیدہ ہیں۔ تو جب مومن ایمان لاتا ہے تو اپنی نمازوں سے ثابت کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور جان سے نماز پڑھنے کے بعد اور ساتھ ساتھ اپنے مالوں سے تصدیق کیسے کرتا ہے کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اپنی تمام نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگا کے جنت کے سودے اپنی جان اور مال سے کرتا ہے۔ یہ کب کرتا ہے؟ کہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو پھر تب کریں گے؟ نہیں، اللہ نے کہا من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ لا بیع فیہ ولا خلال، کہ نہ اس کے اندر کوئی تجارت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی اور سفارش اس دن کام آئے گی، یعنی کہ نہ کوئی دوست نوازی ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت یا تجارت کا معاملہ اس دن ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ جان لبوں پر آ جائے اور تم یہ کہنے لگو کہ یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو۔ اے ابن آدم، یہ مال اس وقت تیرا نہیں بلکہ یہ تیرے وارثوں کا ہے۔ اور صحابہ کرام کو اس کا پورا یقین تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کی مہلت عمل میں ہی اپنے جانوں مالوں سے جنت کے سودے کر لینے ہیں۔ بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے وہ اللہ کی راہ میں بڑھ کے خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ باغ دے دیتے ہیں، حضرت زید اپنا سل نامی گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کہ حضرت عمر خیبر کا باغ دے دیتے ہیں، حضرت ابو دردہ اپنے باغ دے دیتے ہیں، حضرت ابو دردہ اپنے پورے باغ دے جاتے ہیں، پورے گھر کا سامان ٹرانسفر کر رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری پورے گھر کا سامان ٹرانسفر کر رہے ہیں، حضرت عثمان کا خرچ ہم نے دیکھا کتنا زیادہ اللہ سے ان کو اجر کی امید تھی کہ 700 گنا پہ اللہ تعالیٰ سے معاملات کر رہے ہیں کہ کم سے کم 10 گنا منافع پہ سارے کے سارا قافلے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پورا کا پورا کنواں وقف کر دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں بہت زیادہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنی جان و مالوں سے جنت کے سودے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں کیسا ہوں، اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے کیا کیا، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، کس کے لیے کیا؟ میرے اور آپ کے لیے کیا۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، اور پھر بنا کے بس چھوڑ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے آسمان بنا دیا اور زمین بنا دی تو بس اب جاؤ جو مرضی ہے ہوتا رہے اس کے اندر۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر پراپرلی کنیکٹ کر دیا، ان کے درمیان ایک لنک قائم کر دیا، اور واٹر سائیکل کا پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں چلا دیا۔ آسمان اور زمین کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے، ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے ہم نے پانی۔ کون سا پانی تھی؟ آسمان سے آتا ہے، بارش آتی ہے۔ ویری گڈ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے زمین اور آسمان کو کیسے کنیکٹ کیا؟ بارش کا نزول کر کے۔ بارش اوپر سے آتی ہے اور بارش بنتی کہاں سے ہے؟ زمین سے بنتی ہے۔
سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نمکین پانی رکھا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب سورج چمکتا ہے تو سورج کی تپش اور حرارت سے یہ پانی جو ہے یہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، بخارات کی شکل میں یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، بخارات اوپر جاتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے کنڈینس ہوتے ہیں، جمتے ہیں اور بادلوں کی صورت میں بن جاتے ہیں۔ یہی بادل جب زیادہ بھاری ہوتے ہیں تو ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اللہ کے حکم سے جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برساتا ہے۔ جب یہ بارش بن کے برستی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اسی پانی سے، اسی بارش کے پانی سے ہم نے کیا کیا؟ ثمرات نکالے، ہم نے پھل پیدا کیے، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بارش کا پانی برساتا ہے، اور کتنی زمینیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بارش کی بارانی زمینیں ہوتی ہیں، اور کتنی ایسی زمینیں ہوتی ہیں جن کو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ نہریں کہاں سے بنتی ہیں بھائی؟ یہ آتی ہیں جب یہ بارش کا پانی برف بن کے پہاڑوں پہ گرتا ہے تو وہاں جم جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے سورج کی تپش اور حرارت آتی ہے اور یہی برف جو ہے وہ میلٹ ہونے لگتی ہے، انہی پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ آبشاروں کی صورت میں دونوں طرح کا پانی، ایک برف کا پگھلتا ہوا بھی اور چشموں کا بھی، یہ دونوں آبشاروں کی صورت میں گرتے ہیں، نیچے آتے ہیں۔ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ دریا بنتے ہیں، دریاؤں سے پھر نہریں نکالی جاتی ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ جتنی زیادہ زمین ہے وہاں پر یہ پانی کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، اب جب یہ پانی ان زمینوں تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی زمینوں سے میرے اور آپ کے لیے پھل نکالتا ہے، غلہ نکالتا ہے، رزق نکالتا ہے، اور وہ بہترین رزق کس کے لیے نکالتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے نکالتا ہے۔ ہم بہترین رزق کھاتے ہیں، اور اس کا جو بھوسا ہوتا ہے، وہ جو اس کا جو چھلکے ہوتے ہیں وہ کون کھاتا ہے؟ وہ مویشی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اور آپ کے دونوں کے لیے، اور ساتھ میں مویشیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کی پوری کی پوری ایک سسٹم چلا دیا کہ ان کو بھی رزق ملتا رہے، مجھے اور آپ کو بھی رزق ملتا رہے۔ میرے حضرت انسان، میرا اشرف المخلوقات نے اس دنیا میں رہنا ہے، ان کے لیے ساری چیزیں مسخر کر دو، ان کی ساری چیزوں کی فراوانی سے ان کو عطا فرما دو۔ اللہ نے ہر چیز میرے اور آپ کے لیے باقاعدہ طور پر رب، اسی لیے تو اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے ہر چیز کا بندوبست کیا اور ہر چیز کا نظام پورا جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، تمہارے لیے تو کشتی کو بھی مسخر کر دیا۔ کیسے چلتی ہے یہ مسخر؟ کیسی ہوئی کشتی میرے اور آپ کے لیے؟ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ سمندر کے اندر اللہ کے حکم سے چلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور ہوائیں چلتی ہیں، بادبان ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی کو لے جاتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے کیا کیا؟ میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دی۔ مسخر کا مطلب کہ اللہ نے میری اور آپ کی خدمت کے لیے ان کو لگا دیا کہ میرے حضرت انسان نے دنیا میں رہنا ہے، ان کے تابع ہو جاؤ، ان کے لیے ضرورت کے سامان مہیا کرو، اور میں اور آپ کشتی میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے، ہم ادھر سے ادھر جاتے ہیں، اپنے سامان بھی لے کر جاتے ہیں، اپنے سفر بھی کرتے ہیں، اپنے رزق بھی نکالتے ہیں، اپنے پہننے اوڑھنے کے زیورات، کھانا، اور کتنی چیزیں ہم سمندر کے اندر سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا۔ کیسی خوبصورتی سے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ باقاعدہ نہروں کا پورا نظام اللہ نے بنایا، اوپر سے چلتے ہیں نہریں، سمندروں کی صورت میں دریاؤں کی صورت میں آتی ہیں، اور دریا سے نہریں نکالی جاتی، پھر وہ نہریں جو چھوٹی چھوٹی مل کے دریا بنی تھی پھر دوبارہ ٹریبیوٹریز میں بن جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نہریں بنتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ملتی ہیں، اور پھر وہ جا کے سمندر میں گرتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے خود بخود بنا دیا۔ میں نے اور آپ نے مانگا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے دنیا میں رہنا تو میرے لیے دنیا میں کوئی چیزیں بھی بنا تاکہ میں وہاں پہ رہوں، نہیں، اللہ نے ہر چیز مسخر کر دی۔ میں نے اور آپ نے مانگا بھی نہیں تھا، اور اللہ نے سب کچھ دے دیا، اور میری اور آپ کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ اور کس کو لگایا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، وہ تیزی سے چلنے والے ہیں۔ سورج اور چاند بھی اللہ کی ایسی بڑی بڑی تخلیقات ہیں
کہ اللہ نے ان بڑی بڑی اپنی مخلوقات کو میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا. جو اللہ کا جب حکم جس طرح جہاں سے ہے وہ وہیں سے نکلیں گے اور وہیں پر غروب ہوں گے جہاں اللہ کا حکم ہے. جس وقت حکم ہے اللہ کا حکم مانتے ہیں, ٹوٹلی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں, پورے کے پورے مسخر ہیں, ادھر سے ادھر نہیں ہوتے, ہر چیز کر رہے ہیں اور تیزی سے چکر لگا رہے ہیں, دائیں بائیں بنے ہوئے ہیں, تیزی سے چل رہے ہیں. اور اتنی تیزی سے چلنے کے باوجود بھی سبحان اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ذرا بھی چکر نہیں آتے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین بھی گھوم رہی ہے, سورج بھی گھوم رہا ہے اور چاند بھی گھوم رہا ہے, لیکن ہمیں کوئی چیز گھومتی ہوئی نظر نہیں آتی. سبحان اللہ, کیا اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور تمہارے لیے رات بھی مسخر کر دی اور دن بھی مسخر کر دی, کہ میرا اشرف المخلوقات تھک جائے گا سارا دن میں, اپنے سارے کام کرے گا تو انرجی اس کی بہت زیادہ کم ہوتا جائے گی. تو اس کی کمزوری کو ریوائیو کرنے کے لیے, انرجی ریوائیول کے لیے اس کو رات کو سلا دو, چاند تم نکل آؤ, آ جاؤ, میرا بندہ تھک گیا ہے, اس کی انرجی سٹور کروانی ہے, اس کی باڈی میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو گئی ہے, اس کو کروانا ہے, ریپیئر کروانا ہے, تو اس کی ساری کی ساری انرجی کو دوبارہ واپس لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور وہ میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں اور ہماری خدمت پر لگا دیے گئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. یہ ساری چیزیں میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی نہیں تھی. ایک دن 2 دن انسان نہ سو سکے تو تیسرے دن کیا حال ہوتا ہے, ایک دن نہ سوئے تو دوسرے دن حالت بری, 2 دن نہ سوئے تو تیسرے دن آنکھیں کہیں اور پڑ رہی ہوتی ہیں, دماغ کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے, قدم کہیں اور پڑ رہے ہوتے ہیں. مطلب حالت انسان کی کیسی ہو جاتی ہے اگر وہ 2 دن بھی صحیح طرح سے اپنی نیند نہ پوری کر سکے. تو اللہ نے کیسے خوبصورت نظام زندگی, اس پوری دنیا کا, اس پوری کائنات کا ایسے فارمولیٹ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہر نیا دن آتا ہے اور ہم اپنی انرجی کو واپس لے کر آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کوئی چیز اللہ سے مانگی نہیں تھی, وہ بن مانگے ہی اس نے ہمیں ہر چیز دے دی ہے. یہ جو نعمتیں اللہ نے چند نعمتیں گنوائی, کیا میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگی تھی؟ نہیں مانگی تھی نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تمہیں وہ بھی دیا جو تم مانگتے ہو, یعنی جس چیز کا تم سوال کرتے ہو میں نے تو تمہیں وہ بھی دے دیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہم نے مانگی نہیں تھی, بن مانگے اللہ نے عطا فرما دی. اس پر کہہ دیا وہ بھی تمہیں دیتا ہوں جو تم مانگتے ہو, جو مجھ سے سوال کرتے ہو. کیا ایسا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں دیے چلا جاتا ہے, جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, یہاں صرف اور صرف چند گنوائی ہیں. یہ وہ بڑی بڑی نعمتیں, قدرتیں جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کتنی ایسی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے وہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. انسان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں, اس کی باڈی کو اٹھا کر دیکھ لیں. ہم اپنی باڈی کو یقین مانیے, جب انسان میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ہم انیٹمی پڑھتے ہیں اور ہم بایو کیمسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ, اور فزیولوجی پڑھنے کے بعد تو انسان حیران ہی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا ہمارے جسم کے لیے اندر بنایا ہے. ٹوٹلی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہماری لیور کے اندر ہمارا جو لیور فنکشن کرتا ہے, 140 فنکشنز ہیں جو وہ ایک وقت میں کام کر رہا ہوتا ہے. 40 فنکشنز وہ ہیں جو ایک وقت میں, ایک لیور جو کہ اتنا چھوٹا سا آرگن ہے, 40 فنکشنز وہ ایک وقت میں کر رہا ہوتا ہے. ایک آنکھ جو ہے اس کے اندر 70 لاکھ سیلز ہوتے ہیں, اور اگر ایک سیل بھی ادھر ادھر یا اس کی گڑبڑ ہو جائے تو ہماری بینائی میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, ہمیں پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک پانی کا گھونٹ ہے, ہم کیسے اندر لے کر جاتے ہیں, مطلب کتنی چیزیں ہیں جو آرٹیکولیٹ کرتی ہیں اور وہ آپس میں مل کے کام کرتی ہیں تو ہمارا ایک پانی کا گھونٹ اندر جاتا ہے. ہم چاہ کر بھی اپنا سانس نہیں لے سکتے. وہ جو ایسمیٹکس ہوتے ہیں یا جن کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے, کیا ان کا حال ہوتا ہے جب ان کے اندر سانس نہیں آ رہا ہوتا, چاہ کر بھی وہ سانس نہیں اندر لے سکتے. کوئی لے سکتا ہے, جن کو سانس کا پرابلم ہے وہ اچھی طرح اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تنگی ہوتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے کہ ہمارے تو اختیار اتنا بھی نہیں کہ ہم سانس اندر اپنا صحیح طرح سے لے
ایک ناک ایک سائڈ سے بند ہو جائے اور سانس اندر نہ صحیح طرح سے آ رہی ہو تو انسان کو مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ دانت میں ٹھنڈا گرم لگنے لگ جاتا ہے تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ کچھ. ہمیں وہ ہماری زبان اگر دانتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہے کہ یہ زبان جو ہلتی ہے اور ہم بولتے ہیں لیکن دانتوں کے درمیان میں رہتے ہوئے وہی دانت جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کو کاٹتے ہیں یہ ہماری زبانوں کو کاٹتی ہی نہیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ خلاقی یہ قدرت نہیں؟ میں نے اور آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری باڈی کو رکھے ہوئے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو اندر سیلولر لیول پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سیلز کے اندر کتنا اس کے اندر انرجی آنی ہے, کتنا آکسیجن اندر جائے گا, کتنا سوڈیم اندر جائے گا, کتنا باہر نکلے گا, کیا کیا چیزیں کام کریں گی, کون کون سے جو ہے وہ انزائمز ایکٹ کریں گے تو ہمارے اندر سے یہ سارا نظام ہوگا. ہمارے مسلز کس طرح سے کانٹریکٹ ہوتے ہیں. میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ سے نہیں روزانہ اٹھ کر کہتے کہ بھئی آج میری بلڈ شوگر اتنی رہنی چاہیے, آج میری باڈی کے اندر کولیسٹرول لیولز اتنے ہونے چاہیے, میرے اندر جو ہے وہ یوریا اتنا بننا چاہیے, کریٹینین کا لیول یہ ہو. کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے روزانہ مانگتے؟ نہیں مانگتے نا. پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی شکر ہے نا, کتنا شکر ہے. ہم ساری عمر بھی ہم پڑھتے رہے نا سجدے میں تو ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں. آگے اللہ کا شکوہ ہے اور وہ شکوہ بالکل بجانے میں, حق بجانے میں اللہ تعالیٰ اپنی اس بات میں کہ ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان تو بڑا ہی پرلے درجے کا ظالم ہے, ناشکرا ہے. اللہ کی قدر ہی نہ کی ہم نے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کا شکر ہی نہیں کیا ہم نے جیسے کہ اللہ کا شکر کرنے کا حق تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح سے معترف ہی نہیں ہوئے جس طرح سے اللہ کی نعمتوں کے معترف ہونے کا, اس کا محسن, اس کو تصور کرنے کا حق تھا. اللہ کا ہم نے وہ حق ادا ہی نہیں کیا بلکہ ہم نے لے کے اللہ کے مقابلے میں دوسرے شریک بنا لیے. میرا نفس, میرا جو دل چاہتا ہے میں وہی کروں گی, میری اولاد نہ ناراض ہو جائے, میرا شوہر نہ ناراض ہو جائے, مجھے لوگ کیا کہیں گے, میرے معاشرے والے مجھے نکو بنا دیں گے اگر میں فلاں رسم و رواج کو نہ لے کے چلی. ہم نے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ظلم ہے. انسان پرلے درجے کا ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے. اللہ ہمیں شکر کے رویے سکھا دے, اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے. اللہ اپنی نعمتوں کا معترف کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سے شکر کے صحیح رویے پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. ربی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نہایت شکر گزار بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو خلیل اللہ بھی ہیں اور شاکرا لانعمہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ میری نعمتوں پر صحیح شکر کرنے والا تھا, میری نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا. اور ایسے شکر کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنے عملی رویے سے شکر کرنے کا طریقہ سکھایا تھا کہ انسان جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان نعمتوں پر اللہ کو ترجیح دینا ہے, ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. یہ ہے شکر گزاری کا صحیح اور اولین رویہ اور طریقہ. زبان سے تو سبھی کہہ دیتے نا, زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ کو اللہ کا مسلم, فرما بردار, اطاعت گزار بنانا ہے, بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ جن کا طریقہ اللہ نے قرآن پاک میں سکھا دیا کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ فرما بردار ہو جا, قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. اللہ یہی عملی شکر کے رویے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رویے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اب پہلے چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ یا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, وَاجْنُبْنِي, اور مجھے الگ رکھ, یا میری پیٹھ کو الگ رکھ, بنیجا و بنیجا, اور میرے بیٹے کو بھی, یعنی مجھے اور میرے بیٹے کو الگ رکھ. کس چیز سے الگ رکھ؟ ان نعبد الاصنام, یہ کہ ہم
بتوں کی بندگی کریں، یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بتائی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے مانگی ہے کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی گندگی سے دور رکھنا۔ یہ انہوں نے دعا کس وقت کی تھی؟ یہ دعا ہم سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کے گھر کی دیواریں بنا رہے تھے، اور اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اور اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو دوسری مرتبہ آج یہ دعا آ رہی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت اللہ سے دعا کیا کر رہے تھے کہ ہمارے اس شہر کو امن والا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو کیا کر بتوں کی بندگی سے، بتوں کی عبادت سے دور رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، بریفلی ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2100 سال قبل مسیح عراق کے اور میں آئے تھے، اور وہاں پر 50,000 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیم فطرت عطا فرمائی تھی۔ جب ان کے والد صاحب، جن کا معاملہ اور جنہوں نے والد کا اصل کام کیا تھا اس دور میں، وہ بت گری کرتے تھے، اور بت گری کی پوری انڈسٹری تھی، انہوں نے ایک بت بنا کر اس پہ ہیرے اور جواہرات لگا کے اور بڑے جڑاؤ بت بنا کے اور نمرود کو دیا، تو نمرود خوش ہو گیا، اور نمرود نے کیا کیا، اس کو، ان کے والد کو اپنی جو کابینہ تھا اس کے اندر بٹھانا شروع ہو گیا۔ تو گویا ان کے والد بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی تھے، بت گری کی پورا ان کا بزنس تھا، اور ساتھ ساتھ وہ حکومتی عہدیدار بھی بن گئے۔ اب ان کے ہی جو خاندان تھا اس کے اندر گدی نشینوں کا کانسیپٹ بھی تھا کہ والد کی گدی کس کو ملی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ اتنے بڑے، اتنے فلرشڈ، اتنے ویل آف گھرانے، کہ ایسا گھرانہ جو حکومتی عہدیدار بھی ہے، معاشرے میں پورا ایک مقام مرتبہ رکھتا ہے، اور گدی بھی مل سکتی تھی، کہ باپ کے بعد کس نے آنا تھا اس گدی کو سنبھالنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنبھالنا تھا۔ لیکن اپنی سلیم فطرت ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس شرک سے بھرے ہوئے معاشرے کے اندر اپنی فطرت سلیمہ کے اوپر اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو پہچان لیا، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد بس ایسا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان راسخ ہوا، ایسے ثابت قدمی سے پھر وہ ربنا اللہ ثم استقاموا کا معاملہ کرتے ہیں، یہ قول ثابت ان کے اندر آتا ہے۔ اور اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ رب کی حی و قیوم ہونے کی صفات کی بدولت، کہ وہ جب چاند ایک طرف سے نکلتا ہے اور پھر وہ دوسری طرف سے جو ڈوب جاتا ہے، سورج نکلتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، تو کہتے ہیں ڈوبتے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں، لہٰذا میرا رب تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہنمائی کرے، ہمیشہ ہماری کفالت کرے، ہمیشہ ہماری باتوں کو سنے اور ہماری ضروریات کو پورا کرے۔ تو یہ ان کو جب ایمان اور توحید کی نعمت مل گئی، اب وہ قائم ہو گئے، اب وہ شجرۃ طیبہ بن گئے، جم گئے، ڈٹ گئے۔ اب ان کے پاس ایسا مضبوط سہارا تھام لیا انہوں نے کہ بس اس کے اوپر کسی قسم کا انفصام اللہ، پھر وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ان کا حال یہ ہو گیا کہ پھر اللہ کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے کہ پھر ہر نعمت کو، ہر محبت کو اس کے آگے وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ پھر اللہ ہی کی محبت اتنی محبوب ہو جاتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کا معاملہ کر کے ہر نعمت کے کو لات مار دیتے ہیں۔ ان کو گھر والوں کی محبت سے نکالے جاتے ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے، کاروبار سے آف کر دیا جاتا ہے، کوئی اب مال کی محبت بھی گئی، گھر والوں نے وہاں سے نکال دیا، والد کی محبت سے بھی گئے، ہر محبت سے چڑیا معاش کی محبت، کہاں سے پیسہ آئے گا وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ بس پھر وہی ہے کہ بالکل بھی ڈرتے نہیں ہیں کہ مجھے ہے حکم ازا، گھر کے بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، کہ اب انہوں نے دیکھے جب پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے تو یہ تو اللہ کو پہچان گئے ہیں، اب اٹھے ہیں اور فوراً اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟
ساری قوم گئی ہوئی ہے جا کے اپنے میلے ٹھیلے کے اندر، اور یہ پیچھے سے وہ سارے بتوں کو توڑ کر سب سے بڑے بت کے اوپر کلہاڑی رکھ لیتے ہیں. اب جب پکڑے جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ان کو اٹھا کر کیا کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے. پھر 60 فٹ اوپر سے ان کو منجنیق میں ڈال کے نیچے آگ میں گرایا جاتا ہے. کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہ کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اتنا عشق تھا اللہ تعالیٰ سے کہ بے خطر آگ میں کود پڑے. اللہ کے لیے آگ میں چھلانگ لگانا بھی گوارا کر لیا. اس سے بھی ڈرے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. جان دی کوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس نے جان دی تھی، ٹھیک ہے، اسی کی تھی، اسی کے راہ میں لگا دوں گا، اسی کی راہ میں جان کو جو ہے وہ ضائع کر دوں گا. ٹھیک ہے، ضائع نہیں مطلب اسی کی راہ میں قربان کر دوں گا اس جان کو. جان کی بھی پرواہ نہیں کی، ہر چیز اللہ کی راہ میں چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. آخرکار آگ گلو گلزار ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں. ہمیشہ اللہ کا یہی ایک رویہ ہے، یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ ایک لیول تک، ایک پیک تک مومن کو آزماتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور آگ ان کے لیے گلو گلزار ہوتی ہے. آگ میں سے آرام سے نکل کے آتے ہیں. وہ ذاتی طور پر لوگوں نے دیکھا، ایک دم سے ششدر ہو گئے، حیران ہو گئے. وہ ایک انسیڈنٹ آیا، وہ ایک مومنٹ آف کلیئرٹی ان کے اوپر آیا کہ مان سکتے تھے اللہ کو، لیکن نہیں. صرف 2 لوگ ایمان لاتے ہیں، حضرت لوط اور حضرت سارہ. یہاں سے نکل گئے ہیں، ملک بدر کر دیے جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، وہاں جا کے کنعان میں قیام کرتے ہیں. تبلیغ کا کام جاری ہے. کتنے سال گزارے؟ تقریباً 20 سال کی عمر تھی جب یہاں سے نکالے گئے تھے اپنے عراق سے. فلسطین پہنچے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. ان کی اب تقریباً 70 سال اور گزر چکے ہیں. 86 سال کی عمر ہو چکی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دیے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جاؤ اور ان کو جا کے وادی غیر ذی زرع میں آباد کر کے آ جاؤ، ان کو جا کے چھوڑو. اب وہاں پہ جب جا کے چھوڑ کر آتے ہیں تو وہاں پہ پھر جب وہ ان کا پورا ٹائم گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کو بار بار وہاں پر بھیجا، اور پھر جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا واقعہ سنایا اور کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور پھر ان کے اوپر گلے پہ چھری پھیرنے کا پورا ذبیحے کا پورا واقعہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں جب ان کو آزما لیا تو پھر اللہ نے ان کو انی جاعلک للناس اماما، امامت کا درجہ دیا. اور پھر اللہ اپنے گھر کی اللہ نے وہاں پہ تعمیر کروائی. اب جب گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو دونوں مل کے تعمیر کرتے جاتے تھے اور اللہ سے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ بنا تقبل منا، کہ اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول کر لے. اور پھر ہی اللہ کے نبی نے وہاں پر دعائیں کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. تو اس دعا کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے اندر امن طلب کر رہے ہیں. امن اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ جس جگہ پر امن نہیں ہوتا وہاں دین کا استحکام ممکن نہیں ہوتا. لہٰذا سب سے پہلے اس بستی کے اندر امن کو قائم کرنا بہت ضروری ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ دین کو پھیلایا جا سکے. تو اسی لیے انہوں نے بھی اس بستی کے اندر امن کے قیام کی دعا مانگی تھی. اب ساتھ اپنی امن کے قیام کے بعد دوسری فکر ان کی کیا ہے؟ دوسری فکر یہ ہے کہ مجھے اور میرے بندوں، میری اولادوں کو کیا کرنا، میرے بیٹے کو اور مجھے بت پرستی سے دور رکھنا، بتوں کی بندگی سے دور رکھنا، بتوں کی بندگی سے دور رہنے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. تو گویا خوقو انفسکم واہلیکم نارا کا رویہ نظر آ رہا ہے کہ خود بھی بچو اور اپنی اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں 2 چیزوں کی دعائیں ہیں. ایک تو علاقے کے امن اور سکون کے لیے، ہمارا دین امن کا دین ہے، ہمارا دین اس کا بربریت کا یا ٹیررزم کا دین نہیں ہے، اور امن قائم رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے، کیونکہ امن ہی پہ، جہاں پر امن ہوتا ہے وہیں پر صحیح رویہ، دین کے احکامات پر صحیح انداز میں عمل پیرا انسان ہو سکتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے امن مانگا، اور امن مانگنے کے بعد
سب سے زیادہ بڑی فکر یہ تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا. دیکھا تھا نا پورے معاشرے میں اپنے جہاں پر پیدا ہوئے بڑے ہوئے وہاں دیکھا تھا کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ بتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں. کیا اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ کیا ہماری بھی فکریں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی بستی کے امن کے قیام کے لیے دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے, یا دعائیں کرنے والے ہوں, یا یہ کہ ہمیں یہ فکریں ہوں کہ آج ہم ویسے تو بتوں کو نہیں مانتے یا پوجتے, لیکن آج کے جو بت ہیں, جتنے بت ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, ہماری خواہشات کے, ہمارے رسوم و رواج کے بت ہیں, ہمارے اولادوں کے بت ہیں, ہماری کتنے بت ہیں جن کو ہم مان کے آج چلتے ہیں, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا آج ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ان بتوں کی پرستش سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں؟ آج ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اپنی نفسوں کی خواہشات میں پھنسنے سے بچے رہیں. آج ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ معاشرے کے رسوم و رواج میں پھنسنے سے بچے رہیں. یہ صرف انہوں نے دعائیں نہیں کی تھی, بلکہ انہوں نے فکر بھی کی, پوری فکر سے دعا کر رہے ہیں کہ ربی انہن اضللن کثیر من الناس, کہ اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا ہے اکثر لوگوں میں سے, مطلب اکثر انسانوں کو یہ بت گمراہ کر دیتے ہیں. یہ بت ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں, اور اکثر انسان گمراہ ہو جاتی ہے بتوں کے شکنجے میں آ کر اور شیطان کے وسوسوں میں پھنس کر. گویا کوئی تکبر نظر نہیں آ رہا کہ نہیں جی میں تو امامت کے درجے پہ پہنچ چکا ہوں, اللہ نے تو مجھے چن لیا ہے, خلیل اللہ بنا لیا, میں تو ہر آزمائش پہ پورا اترتا ہوں, میں کیسے بتوں کی گندگی میں جا سکوں گا؟ نہیں, کوئی تکبر نظر نہیں آ رہا. آج ہم 4 چیزیں کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی میں تو بڑی نیک ہو گئی ہوں, میں تو بالکل بھی بے ربی کا شکار نہیں ہو سکتی, یا میری اولادیں جی بڑی اچھی ہیں, میں نے ان کی بڑی صحیح ان کی تربیت کر رہی ہوں. کنٹینیوسلی کیا ہے؟ فکر ہے, دعائیں ہیں, فکر ہے, دعائیں ہیں. اور یہی رویہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنٹینیوسلی دعائیں کر رہے ہیں, اور دعائیں آگے اللہ تعالیٰ کی حضور میں رکھتے ہیں, اور پھر پوری پونجی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش بھی کرتے ہیں. جنگ بدر کا واقعہ یاد کر لیجئے. غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی کی دعا اس سے قبول ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے کہ الہی یہ مٹھی بھر جماعت ہے, یہ تیرے حضور لے کر آیا ہوں, اور اگر یہ نفوس بھی مٹ گئے تو دنیا میں تیرا نام لیوا اور کوئی نہیں رہے گا. تو پوری پونجی پیش کی تھی, ساری پونجی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ نظر آ رہا ہے, اپنی پوری پونجی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی, بس اگر جو میری پیروی کرے گا, میرے نقش قدم پر چلے گا, وہ تو میرا ہے. ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرے گا, فانک غفور رحیم, تو بے شک تو بخشنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. اب کیا قربانی کر دے رہے ہیں, کیا کوششیں دے رہے ہیں, کیا معاملات انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی, کہ اے میرے رب بے شک میں نے ٹھہرا دیا ہے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو, کس میں بھی وادی غیر ذی زرعین, وادی غیر ذی زرع میں, ان دا بیتک المحرم, تیرے گھر کے محترم گھر کے نزدیک لا کے میں نے اپنی ایک اولاد کے حصے کو بسا دیا ہے. تو گویا تو قربانی کیا نظر آ رہی تھی؟ ساری چیزیں جو مل رہی تھی ان کو, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل رہی تھی. اب تو پوتا پیدا ہو گیا ہے, اب تو گدی نشین تھے, اب تو جو بھی کرتے ہو عراق میں واپس جاتے, جا کے وہاں سے اپنے باپ کا پورا بزنس پہ لیتے, اور نمرود کی حکومت میں عہدہ پہ مل جاتا, لوگ ہاتھ پاؤں چومتے, بیٹے کو کہاں سے کہاں درجہ پہنچ جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ پوری چیزوں کو ٹھکرا دیا, ہر قسم کی قربانی دے دی ہے. تمام نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی تھی, کوئی گھر, کوئی کاروبار, کوئی مال, کوئی بستی, کوئی خاندان, ہر نعمت کو کیا اللہ کی راہ میں ٹھکرا کے نہیں آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کے حصے کو تیرے گھر کے پاس لا کے بسا دیا ہے. تو گویا اپنی اولاد کے ماحول کو بدل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو فکر صرف یہی ہے کہ کہیں وہ بت پرستی میں نہ پڑ جائیں. اسی لیے تو واپس نہیں گئے تھے وہاں پر, کیونکہ فکر تھی نا کہ وہاں پر جائیں گے تو بت پرستی میں پھر مبتلا ہو سکتے ہیں.
وہاں تو سارے کا سارا آبے کا آبا ہی بگڑا ہے. 50,000 بھوت ہیں جو وہاں پہ عراق میں پوجے جاتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے ماحول کو بدل دیا ہے. سب سے بڑی چیز نظر آ رہی ہے یہاں پر کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو صحیح روش پر لے کر چلیں, ہم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں, ہم اپنی اولادوں کی نعمت کو اللہ کی راہ میں لگائیں, تو طریقہ اور رویہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف دعائیں نہیں کرنی بلکہ فکر بھی کرنی ہے. ہر قسم کے تکبر سے نکل آنا ہے اور اپنی اولادوں کے ماحول کو بدلنا ہے, اپنی اولادوں کے ماحول پر نظر رکھنی ہے. اور اتنا اخلاص, اتنی اثار اتنی زیادہ نظر آ رہا ہے. دعاؤں کے بعد فکر کے بعد کوئی گھمنڈ نہیں ہے, اور اپنی اولاد کے لیے فکر کے بعد دعا کر کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں. ایک ہی فکر ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے, ایک ہی فکر ہے کہ نماز کا قیام ہو جائے. اور اس بستی کے اندر جہاں پر یہ بہت بڑی امن والی بستی ہوگی, اللہ یہاں ہر قسم کے شرک سے تو محفوظ رکھنا ان کو, اور یہاں پہ نماز کو قائم کر لینا. نماز کے قیام کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہے تھے. یہ نماز ہی تو ہے جو کافر اور مومن کے درمیان حد فاصل ہے, فرق ہے. یہ نماز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب بڑھاپے میں اولاد دی تھی, لیکن بڑھاپے میں اولاد دینے کے بعد بھی اب یہ دل سے اتنی ظاہر ہے, اتنی بڑی ایج میں آ کے اگر انسان کے پاس اولاد آتی ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ اس بڑھاپے میں میرا ہاتھوں کا سہارا بنا ہے تو ٹھیک ہے, اب یہ آگے جا کے میرا کام کرے گا. اللہ کا حکم ہوا ہے کیا کر, وہاں پہ جا کے چھوڑا, اور چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اور کوئی فکر, کوئی اور پریشانی نہیں ہے, کیونکہ نبوی فراست تھی نا, ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے بڑھاپے میں دیا ہے. ایسا کیسے ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس اولاد کو ضائع کرتے. پورے ایمان, پورے توکل سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس شہر کو بسانا بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس شہر کے اندر میری اولادوں کے ذریعے سے ایسی نسلیں نکالنا کہ یہاں پر یہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں, تیرا نام لیوا بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو دنیاوی معاملات میں ان میں کیا کرنا, فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, بس بنا دے لوگوں کے دلوں میں سے کو مائل کر دے ان کی طرف, یعنی لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے, لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے. اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ وہی ایک خواہش تو تھی نا کہ میری اولاد کو کی بھی میرے اپنے باپ کے گھر ہوتا تو کیا ان کا آؤ بھگت ہوتی, ان کا لوگ آتے ہاتھ چومتے, ان کی عزت افزائی ہوتی, اور کتنے درجے پر ہوتے, اور کیا میں نے کن چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے. تو اللہ تو میری اولادوں کو یہ ساری چیزیں دے. اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت عطا فرما. اور کن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے, سورہ مریم کی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں, سیجعل لهم الرحمن ودا, ان قریب اللہ جو رحمان ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. تو یہی والی محبت کہ یہ تو نیک اعمال کریں گے ہی, لیکن تو ان نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت ان کے لیے ڈال دینا. اللہ کا بھی وعدہ ہے نا, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. اور کب بلاتے ہیں کہ جب ایک شخص جو فرائض کرنے کے بعد پھر وہ نوافل میں بھی کثرت کرنے لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر اللہ اس جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا فلاں فلاں بندہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. یہ بات سارے حاملان عرش فرشتے پر, جتنے بھی ساتویں آسمان پہ فرشتے ہیں, سدرۃ المنتہا کے فرشتے, سب تک یہ بات پہنچتی ہے. سب اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد یہی بات چھٹے آسمان کے فرشتوں پہ آتی ہے, سب وہاں کی مخلوق محبت کرنے لگ جاتی ہے اس ایک شخص سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. آہستہ 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 یہ بات زمین تک پہنچتی ہے, اور زمین کے اندر بھی تمام مخلوق, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ایسی ہی محبت وہ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھائے اور ہمیں ایسے ایمان عطا فرمائے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے بھی محبت ڈالے اور ہماری اولادوں کو بھی لوگوں کے دلوں کا محبوب بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ، اور ان کو پھل عطا سے رزق عطا فرما، یعنی ان کو اتنا زیادہ رزق دے، اتنا زیادہ رزق دے کہ کون سی جگہ پہ مانگ رہے ہیں، کہ کون سی جگہ پہ مانگ رہے ہیں یہ دعا، یہ اس جگہ پہ مانگ رہے ہیں جو وادی غیر ذی زرع ہے، وادی غیر ذی زرع۔ دعا میں بھی کہہ رہے تھے نا کہ میں نے اپنی اولاد کے حصے کو کہاں بسایا ہے، وادی غیر ذی زرع، کہ وہ وادی جہاں پر زراعت ہوتی ہی نہیں ہے، اور دعا کیا مانگی جا رہی ہے، یہاں پہ ان کو رزق عطا فرما، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ایسی دعا عطا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ جب سے یہ دعا مانگی گئی ہے آج تک بھی دیکھ لیں مکہ کی وادی کے اندر آپ کو ہر قسم کا پھل نظر آئے گا، فریش فروٹ تو کیا ڈرائی فروٹس تک کی فراوانی وہاں پر عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں کے لوگوں کے پیٹ آج بھی پورے بھرے ہوئے، اللہ نے اتنی زیادہ نعمتوں کی فراوانی کی ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی بھی کھیتی باڑی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ سے کی ہوئی دعا، پورے وثوق پورے توکل سے انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ میں نے تو یہ کام اس لیے کیا ہے، تو یہ کر کے لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا، اور ایسے اللہ نے مشتاق بنایا تھا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ کا معاملہ اللہ نے قرآن پاک کی آیات میں بھیج کر یہ بتا دیا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، کہ قریش کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں محبت ڈال دی تھی۔ یہ ایک طرح سے یہ اس دعا کا بھی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں پوری کی پوری جو نسل اٹھی ان کے اندر سے پھر وہ قریش میں لوگوں کی بہت ہیبت، اور قریش کے لیے لوگوں کے دلوں میں بہت ہیبت اور محبت، دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے لیے ان کی یہ دعا قبول کی تھی، کیونکہ ہر چیز انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دی تھی اور پھر دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور عملی نمونہ دکھایا تھا نا، صرف دعائیں نہیں کرتے رہتے بلکہ ہر طرح سے آگے بڑھ کے معاملہ کیا تھا، اور کام کیا کیا تھا انہوں نے، اللہ کی مسجد سے جوڑ دیا تھا، اللہ کی مسجد سے جوڑ دیا تھا۔ یہ ہے صحیح طریقہ اور صحیح رویہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں اللہ کی بن جائیں، ہماری اولادوں کے اندر شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، ہماری اولادیں اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی اولادوں کے ماحولوں کو بھی بدلنا ہے دعاؤں کے ساتھ ساتھ، اور ان کو اللہ کے گھر سے جوڑنا بہت ضروری ہے، اللہ کے گھر سے جوڑنا ہے۔ اللہ سے کا جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا وہ اللہ کے وہ انسان اپنی اور والدین کا بھی فرما بردار ہو جائے گا، اور وہ انشاءاللہ بہترین ایسے رویے پر ہوگا کہ سارے لوگوں کے دل میں اس کے لیے پیار اور محبت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ دعا کیوں کر رہے تھے، لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ شکر کر لیں، یعنی کہ شاید کہ وہ ان باتوں کے اوپر شکر گزار بن جائیں۔ ربنا انک تعلم، اے میرے رب بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہمارے اندر ہے، یعنی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی اے اللہ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے، اللہ تجھے ہر بات کا علم ہے، اور وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں چھپا ہوا اللہ کے اوپر کچھ بھی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ گویا اللہ نے بتایا کہ اللہ سے آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی چھپی بھی نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ سے یہی دعا کر رہے تھے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما، اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ الحمدللہ الذی ربنا حب لنا من الصالحین، اللہ ہمیں صالح نیک اولادیں عطا فرما دے۔ یہ ایسے نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے اپنی اولاد کو قائم کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کو اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے، پورا ان کا آگے کا آوا ہی چینج کر دیتے ہیں، ماحول ہی بدل دیتے ہیں، لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم پہ۔ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں نے میرے لے کر جائیے، اور میں نے ان سے ایک اپنا گھر کی تعمیر کرنی ہے، تو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر جاتے ہیں، اور حضرت ہاجرہ
को लेकर ऊँटनी पर सवार करके, और बिल्कुल शीरख्वार बच्चे हैं हजरत इस्माइल और दूध पीने वाले, कि कितनी मुश्किल टाइम होगा, 2 महीने की मुसाफत है, और उस पर जो बच्चा छोटा सा, और किस तरह उसको बार बार फीड कराना होता है, वो कैसे वो बैठ के उनको फीड कराती होंगी क्या। लेकिन कोई शिकवा हजरत हाजरा की जबान पर भी नजर नहीं आ रहा। और जब आ जाती है वादिया गैर ज़ीज़रा, तो अपने शौहर की मुकम्मल अताअत कर रही हैं, किसी किस्म की नाक भू नहीं चढ़ा रही कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, छोटे से बच्चे के साथ मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकती, मुझे कहाँ, आपका तो दिमाग खराब है, हर वक्त आप ऐसे ही करते रहते हैं, मुझे ख्वार करते रहते हैं। वो मुकम्मल अल्लाह की जात पर भी यकीन है और अपने शौहर की भी कंप्लीटली अताअत गुजार फर्मा बरदार है, और अल्लाह के अपने शौहर को कवाम मानती हुई खजूरों का एक थैला और देते हैं, और मशकीज़ा पानी का दे के अल्लाह का हुक्म है बस यहीं छोड़ के भाग जाओ। वापस पलट के जा रहे हैं तो बीवी अब थोड़ा सा हिली और आगे से कहती है, हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। प्लस ये कि दिल तो है ना, जाहिर है इंसान थे, वो भी बशर थे, ऐसा तो नहीं था कि उनकी कोई फीलिंग्स नहीं थी या उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह की रजा पर राजी है। बात जुबान से कुछ नहीं निकालते कि कोई कलमा कुफर ना निकल आए, कोई अल्लाह की नापसंदीदा बात ना निकल आए। एकदम से बीवी के मुंह से निकलता है कि ये बता दे कि अल्लाह का हुक्म है, तो आगे से कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हाँ में सर नीचे करके झुका देते हैं। तो वो आगे से कहती है, इन्नल्लाह ला युज़िउना, बेशक अल्लाह हमको जाया नहीं करेगा। ये भी इतनी अल्लाह की फर्मा बरदार है, इतनी फर्मा बरदार है कि अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। अब यहाँ से पलट के जब जाते हैं और बाकायदा पीछे मुड़कर नहीं देखते कि मेरे पाँव की जंजीरें न बच जाए, उनकी मोहब्बत, वहां से आगे जाते हैं, एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, अब उन्हें वहां से कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब वहां पर उठते हैं हाथ और मुड़ते हैं और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, वहब ली अलल किबरी, कि अता की है तूने मुझे बुढ़ापे में, इस्माइल व इसहाक, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम। अभी इस वक्त इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं थे। इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब अलबत्ता दुआओं को सुनने वाला है। इसहाक अलैहिस्सलाम तो बाद में हुए थे, ये तो हजरत सिर्फ और सिर्फ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही जब तक थे और उन्होंने दुआ मांगी थी, और उस वक्त दुआ क्या मांगी है, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी नस्लों को क्या कर, नमाज को कायम करने वाला बना दे, मुझे भी नमाजों को कायम करने वाला बना और मेरी नस्लों को, मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाजी बना दे, नमाजों को कायम करने वाला बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे रब तू दुआओं को कबूल करने वाला है, ऐ मेरे रब तू दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद से दुआ की जा रही है कि इन मेरे औलादों को नमाज कायम करने वाला बना। और ये हजरत हाजरा, इनका तो ऐसा मामला और नमूना नजर आता है, इतनी साबरा, इतनी शाकिरा है, बिल्कुल रब की रजा पर राजी। एक खजूरों का थैला और एक मशकीज़ा कितने दिन काम देता, खाती जाती खजूरें, और ना बंदा ना बंदे की जात, ना दरख्त ना पत्ता ना साया ना कुछ और, पलट के चले आए हैं। नबी ने तो दुआ कर दी है, ये भी पूरे इत्मीनान से बैठी हैं। एक वक्त आता है कि खजूरें खत्म हो जाती हैं, पानी खुश्क हो जाता है, अब तो कुछ भी मौजूद नहीं है, अब बोली कुछ भी नहीं, पूरे सब्र से बैठी हैं। लेकिन बोला कौन? बच्चा बोला, जिसको दूध चाहिए था। माँ का दूध सूख गया, बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध आ नहीं रहा। अब बच्चा बिलक बिलक के रोए जा रहा है। भागती हैं, कभी सफा पे चढ़ती हैं, कोई नजर आ जाए, कोई काफिला नजर आ जाए, कहीं से आ जाए, कोई चीज नजर आ जाए कि मैं उनको बुलाऊं और आके वो जो पानी पिलाएं या उस बच्चे को दूध आए, मुझे दूध आए और बच्चे को दूध जाए। नहीं कोई नजर आता। नीचे उतरती हैं, भाग के बच्चे के पास आती है, फिर भाग के दौड़ती है और सफा पे चढ़ जाती, मरवा पे चढ़ जाती है, फिर देखती है कोई नजर नहीं आता, फिर नीचे आती है, बच्चे को देखती है, फिर जाती है, सफा पे चढ़ जाती है। इस तरह 7 चक्कर लगाती है। 7वें चक्कर में जब मरवा पे खड़ी होकर दूर दूर देख रही है, कोई नजर नहीं आता। अल्लाह को हजरत हाजरा की ये अदा, माँ की ममता का ये अंदाज इतना को पसंद आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर हाजी के लिए ये अमल लाजिम कर दिया
کسی حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ کے 7 چکر نہ لگا لے، اور خصوصی ان مقامات پہ جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی وہاں پہ حاجی دوڑ نہ لے، مردوں کو دوڑنے کا حکم دے دیا، اور ہم بھی وہاں پہ تیز تیز چل چل کے اپنے سارے 7 چکر تو لگا کے آ جاتے ہیں، لیکن ہم حضرت حاجرہ کی اس سنت کو بھول ہی جاتے ہیں کہ جو سنت اللہ کے نبی کی بیوی نے حضرت حاجرہ نے قائم کی تھی، وہاں پر کیسی اپنی شوہر کی اطاعت گزار، اللہ کی فرما بردار، راضی برضا، شکر کرنے والی وہ خاتون، ہم وہیں پر اپنے شوہروں سے لڑائی جھگڑے کر کے آ جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب 7واں جب چکر لگا کے دیکھ رہی ہے تو کچھ نظر نہیں آیا، اللہ کو اتنی پسند آئی یہ ادا، اللہ قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہیں قربانی۔ اب دیکھ لی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بولی منہ سے کچھ نہیں، کوئی ناشکری کا کلمہ منہ سے نہیں نکلا، اب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، وہی جگہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں مار رہے تھے، سنگلاخ چٹانوں والی زمین کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر مارتے ہیں اور وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس رازق کے رزق پر ہم بھروسہ نہیں کرتے؟ یہ ہے وہ رازق، بھروسہ کرنے والوں کے بھروسے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، آسانیوں پہ آسانیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ صرف اور صرف اس رب کی ذات پہ توکل ہونا ضروری ہے۔ اب جب اللہ کی مدد آئی، پانی نکلنے لگا تو دوڑی بھاگی نیچے آئی، فوراً مٹی سائڈوں پہ لگاتی اور کہتی ہیں زم 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 زم، ٹھہر جا، تھم جا تھم جا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب پانی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چرند جو ہے وہ پرند آ جاتے ہیں، سارے کے سارے اڑنے لگے پرندے۔ قبیلہ جرہم والوں نے دور سے دیکھ لیا یہاں تو پرندے اڑ رہے ہیں، تو گئے یہاں پر پانی ہے، فوراً وہاں پر پہنچے پانی لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کا معاش کا ذریعہ بھی مقرر کر دیا، وہ پانی دیتی اور اس کے عوض چیزیں لے لیتی۔ بارٹر سسٹم چلتا تھا اس زمانے میں کہ ایک چیز دو اور دوسری چیز لو، تو وہ پانی کے عوض مختلف ان سے چیزیں لیتی اور اپنی زندگی کا گزران کرنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے وہ رازق، وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ کون سی جگہ پر، کیسی جگہ پر، جہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ ہی درخت نہ سایہ نہ پرندہ نہ چرند، کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ایک عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کے رزق کا بندوبست کیا۔ آج ہم اپنے اولادوں کے رزق کے لیے ان کو دنیا کی دوڑ میں بھگائے پھرتے ہیں، سڑکوں پہ خود بھی خوار ہوتے ہیں، ایک ٹیوشن سینٹر، دوسری ٹیوشن سینٹر، ایک تیسری جگہ، وہ چوتھی جگہ، ساری عمر ان کی تمام کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو دنیا کا بندہ بنائے چلے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ان کے نمبر اچھے آ جائیں، نمبر اچھے آ جائیں گے، اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا، اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا تو جی جاب اچھی جگہ لگ جائے گی، جاب اچھی جگہ لگ جائے گی، جو رزق اچھا آ جائے گا۔ اللہ کی ذات پہ کوئی توکل ہی نہیں، اللہ کی ذات پہ کوئی ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہماری عقل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل سے زیادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا عقل کی کمی تھی؟ نعوذ باللہ۔ وہ وقت جہاں پہ آس پاس ہر کوئی شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس شرک والے بھرے معاشرے کے اندر وہ اپنی عقل کے بلبوتے پہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اتنی بڑی عقل والے نے جب اپنے اولاد کو صرف اللہ کے گھر کے قریب لا کے بسایا تھا تاکہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے فرما بردار ہو جائیں اور بتوں کی گندگی سے بچ جائیں، تو پھر میرے اور آپ کے لیے کیا نمونہ ہے اور کیا اصول ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نمونے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سارے وقت کو صرف بچوں کے اوپر ضرور لگائیں، لیکن صرف اور صرف ان کو دنیا کا بندہ نہ بنائیں، ان کے ماحولوں پر نظر رکھیں، ان کو اللہ کے گھر سے جوڑیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کے لیے فکریں بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اور ساتھ ساتھ قربانیاں بھی دیں، ماحول پہ نظر بھی رکھیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کو ضرور کامیاب کرے گا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنوں کے بھی بخش دینا اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہ اگلی دعا ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ وہی دعا ہے جو ہم اپنی نمازوں میں تشہد کے بعد جب درود پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، ربنا وتقبل دعا کے حوالے سے یہاں تک تو یہ دعا وہ دعا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کی اولادیں نمازی ہو جائیں تو کنٹینیوسلی اس دعا کا ورد کریں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولادوں کو نماز قائم کرنے والے بنا دے. اور پھر ساتھ ساتھ جب آپ ان رویوں کو بھی اپنائیں گے اور یہاں تک دعائیں بھی پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ کی اولادیں ضرور نمازی ہوں گی. اگلی جو دعا ہے وہ خصوصی طور پر بخشش کی دعا ہے, اور والدین کی بخشش کے لیے, اپنے لیے بھی بخشش مانگی جا رہی ہے, والدین کے لیے بھی بخشش مانگی جا رہی ہے, اور تمام مومنوں کے لیے بخشش مانگی جا رہی ہے. کس دن؟ جس دن حساب قائم ہوگا. تو گویا یہاں پہ ایک رویہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے دعا کس کے لیے مانگنی چاہیے؟ انسان اپنے لیے مانگے, پھر اپنی والدین کے لیے, کیونکہ سب سے زیادہ حق والدین کا ہے, اور والدین کے بعد پھر باقی تمام مومنوں کے لیے دعا مانگی جائے. تو مومن تنگ دل تنگ نظر نہیں ہوتا, ایثار معلوم ہو رہا ہے, اس کے دل کی وسعت کا اندازہ ہو رہا ہے. اپنی دعاؤں کے اندر وسعت رکھے, ہر ایک کے لیے دعائیں مانگا کریں, ساری امت کے لیے دعائیں مانگا کریں. نبیوں کی دعائیں بھی ساری امت مومنین مومنات کے لیے ہوا کرتی تھی. تو گویا اپنی نماز, اپنی دعاؤں کا دائرہ جو ہے نا وہ ہمیں وسیع کرنا چاہیے, ہر ایک کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنی والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگنا بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہمارے لیے رکھ دی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں. تو یاد رکھیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مرنے والے کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کسی ہے, وہ اپنے لاواقین کی طرف سے بخشش کی دعا کا منتظر رہتا ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو, اور صرف 3 اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں, اور ان میں سے 3 اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ بخشش کی دعا, یعنی کہ وہ نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے. تو نیک اولاد ایسی اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے ضرور بخشش کی دعا کرتی ہے, اور والدین کے لیے بخشش مانگتی ہی مانگتی ہے. یہ وہ دعا ہے جو اس کے لیے, اس کو کیسے ملتی ہے, وہ اس کو حدیث بتاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی فوت شدہ شخص کو اس کا اجر دکھایا جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ یہ کس چیز کا اجر ہے, تو فرمایا جائے گا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے وارث نے تمہارے لیے ایک بخشش کی دعا کی ہے جس کا یہ اجر ہے. تو بخشش کی دعا مرنے والے کو بہت بڑے بڑے رزق اور اجر کی صورت میں ملتا ہے, اور وہ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے یہ تمہارے پیچھے والے جو ہیں وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنے جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. اللہ نے تو والدین کے لیے نمازوں میں رکھ دی کہ کوئی بھی اپنے والدین کو بخشش کی دعا پڑھے بغیر دعا نہ ختم کرے, نماز ختم نہ کرے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور شیطان ہمیں مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے. لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں, ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں. پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ 30 سویب تک یا 40واں یا 7واں یا 10واں یہ کر لو اور گٹھلیاں پڑھوا لو, اور بھی جی میں نے تو اتنے یہ ختم کروا لیے, فلاں جگہ میں نے یہ پڑھوا دیا, میں نے وہ کر دیا. یہ سب سنتیں نہیں ہیں, یہ سب بدعتیں ہیں. اب بدعتیں جب سنتیں اٹھتی ہیں تو بدعتیں آ جاتی ہیں, اور جب بدعتیں آتی ہیں تو سنتیں خود بخود اڑ جاتی ہیں. یہ وہ جو چیز ہے شیطان نے ہمیں اصل سے ہٹا کر دوسرے ایسے اعمال میں لگا دیا ہے کہ یہ اصل چیز سے وہ غائب ہو جائے, اصل چیز سے وہ محروم ہو جائے, ان کو ملے ہی نہیں. والدین تو وہ ہستیاں ہیں جن کا حق تو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں, کیا ان کا ابھی بھی مجھ پر کوئی حق ہے؟ یہاں ہم زندوں کے حق نہیں ادا کرتے, وہ لوگ مردوں کے حق پوچھا کرتے تھے کہ وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں تو کیا ان کا ابھی بھی مجھ پر کوئی حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جائز وصیت انہوں نے کی ہے اسے پورا کر, اس کے رحم کے رشتوں سے صلہ رحمی کر, اس کے قرابت داروں سے حسن سلوک کر, اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر. یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہا کریں. یہ ان کو رزق کی صورت میں بھی ملتا ہے, نہ صرف ان کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے بلکہ جو کر رہا ہوتا ہے, جو اولاد ہوتی ہے اگر وہ نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی اس کی بگڑی سنور جاتی ہے. اگر نافرمان اولاد اگر یہ پڑھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ جب نافرمان اولاد
والدین کے لیے کثرت سے بخشش کی دعا کرتی ہے تو اس کا نام نافرمانوں کی صف سے نکال کر فرما برداروں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا رحمان ہے نا ہمارا رب کہ ہماری ہر نیکی کو نہ صرف ہمیں اجر دیتا ہے بلکہ اس سے ہماری تکلیفوں کو بھی دور کرنے کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی حقیقت سمجھا کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے سے بدعتوں کو نکال کر سنتوں کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم نے آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنی، بلکہ جب بھی نماز پڑھا کریں تو ہمیشہ سوچ کے پڑھا کریں کہ میں اپنے والدین کے اوپر کیا کر رہی ہوں، بخشش کی دعا بھیج رہی ہوں، ان کے لیے بخشش کی التجا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ جب سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا سے ہماری بھی بخشش کریں گے، ان کی بھی بخشش کریں گے اور سارے مومنوں کی بھی بخشش کریں گے۔ اللہ ہماری یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور نہ وہ گمان کرے اللہ کو کہ وہ غافل ہے اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ ظالم، یعنی اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ تم ظلم کر کے، تم شرک میں مبتلا ہو کے جو بھی عمل کر رہے ہو مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے غافل ہے یا اس کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز اس کی نظر میں ہے، ہمارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم، بے شک صرف وہ تو ڈھیل دے رہا ہے ان کو اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ وہ کون سا دن ہوگا جس دن آنکھیں پتھرائی ہوں گی؟ قیامت کا دن۔ ھذا یوم العسر، بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت تنگی کا دن ہوگا۔ اس دن ہر چیز آنکھیں پتھرائی، کیسے ہوتی ہیں آنکھیں پتھرائی؟ جسے انسان سٹن ہو جاتا ہے نا، بالکل اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، مبہوت ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ تو سورہ قمر میں بتایا جاتا ہے کہ یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے کہ کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، مہطعین الی الداع، وہ پکارنے والے کی پکار کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اتنا تنگی کا دن ہوگا، مہطعین، وہ دوڑ رہے ہوں گے تیزی سے، مقنعی رؤوسہم، اپنے چہروں کو بلند کرے ہوئے ہوں گے، اپنے سروں کو انہوں نے اوپر کیا ہوا ہوگا، جیسے بھاگتے نہیں تیزی سے، جیسے آپ کہیں کہ کوئی بہت بھاگ رہا ہوتا ہے وہ تیزی سے تو اوپر سر اٹھائے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جو بھی تیزی سے بھاگتا ہے کبھی وہ نیچے دیکھتے ہوئے نہیں بھاگ رہا ہوتا، ہمیشہ سر اٹھائے بھاگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے اس کی نظر ہوتی ہے کہ اب کیا ہے، اب کیا ہے، اب کیا ہے۔ تو یہی انسان کا وہاں پر حال ہوگا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہوگا آگے کیا ہے، اب آگے کیا ہے۔ سورہ معارج میں اس کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ یوم یخرجون من الاجداث، اس دن وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے کہ سراعا، تیزی سے دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، کہ جیسے شکاری کے جال کی طرف دوڑتا ہے نا، بالکل اس طرح سے وہ بھاگے دوڑ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بڑا آسان ہے سب کچھ کرنا۔ وہ سب یہ کیوں کر رہے ہوں گے؟ لا یرتد الیہم طرفہم، وہ نہیں پھیر سکیں گی طرف ان کے نگاہیں ان کی، یعنی کہ ایک پلک بھی وہ نہیں جھپک سکیں گے، ایسے ہیبت اور خوف ان کے اوپر طاری ہوگا۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور دل ان کے وہ تو اڑے جاتے ہوں گے، یعنی خوف کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے دل ابھی پھٹ کر باہر آ جائے گا، دل اڑا جا رہا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی ٹوٹل صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ جب کبھی اسٹیمپیڈ ہوتا ہے نا تو خوف یا یہ کیا بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن بالکل معاف ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور بس جہاں پہ سر پٹ اٹھاتا ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی اس دن معاملہ ہو رہا ہوگا، دل اڑے جا رہے ہوں گے، سر جو ہے وہ بلند کرے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ کیفیت کا اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ، تو کہا جا رہا ہے ڈراؤ، لوگوں کو ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو ڈرایا، صحابہ کرام کو ڈرایا اور فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، جو میں نے جانا ہے اگر تم جان لو تو تم ہنسو غم اور روز زیادہ۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ۔ کس دن سے ڈراؤ؟ یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے جس دن وہ عذاب کو آتے ہوئے دیکھ لیں گے یا ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس وہ لوگ جو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا وہ کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ،
کہ اے ہمارے رب ہم کو تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مؤخر کر دے ہماری میعاد کو، ہمیں تھوڑا سا اور دے دے، وقت دے دے کہ ہمیں تو وقت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہ ہم تیری دعوت پہ لبیک کہہ دیں، اس پہ ہم جواب دیں اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ دنیا میں جب ان کو دعوت دی جاتی تھی تب تو وہ مانتے نہیں تھے، تب تو وہ رسولوں کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ آج جب دنیا میں انہوں نے پیروی نہیں کی، آخرت میں بھلا وہ کیسے پیروی کریں گے؟ کبھی بھی نہیں وہ کر سکیں گے۔ وَنَا كَمَا تحیون تموتن کما تموتن تبعثون، جس طرح تم مرو گے اسی طرح تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اسی حال میں، اسی کیفیت میں جس طرح زندگی گزاری ہوگی اسی طرح انسان کو اٹھایا جائے گا۔ تو وہی ان کی نیچر ہوگی، وہ کبھی بھی نہیں پلٹیں گے، چاہے وہ لاکھ ہی کہتے رہیں۔ ان کے بارے میں قرآن میں بارہا بتایا گیا، سورہ منافقون میں آتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ ہمیں تو تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا، اصدق وکم من الصالحین، کہ ہم صدقہ دیں اور ہم نیکوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی کہ میں تو بوڑھا ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو صدقہ دوں گا، تو میری تو جوانی میں ہی موت آ گئی، تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں جو ہے وہ صدقہ دوں اور میں سچوں میں سے ہو جاؤں اور نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ تو عمومی طور پر لوگوں کے ایسے ہی رویے ہوتے ہیں کہ ہم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر دے دیں گے، ابھی دنیا میں جو مرضی زندگی میں جوانی میں کرنا ہے تو کر لو، تو گارنٹی ہے کہ ہمارا بڑھاپا ضرور ہی آئے گا، یا ہمارا بڑھاپا آئے گا تو ہمارا اس میں دل بدل ہی جائے گا۔ اللہ نے ایسے ہی وقت کے حوالے سے سورہ مومنون کے اندر بھی بتایا، آیت نمبر 99 اور 100 میں، اور آتا ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ سے وہ لوگ کہیں گے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج کہ شاید میں کوئی اور نیک کام کر لوں، اس دنیا میں بھیج جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب میں نیک بن جاؤں گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کہے اور اللہ تعالیٰ مان بھی لے، وہ تو بلکہ بالکل بھی مہلت عمل تو ختم ہوگی، اب تو کوئی چیز مانی نہیں جائے گی۔ تو انسان کی اپنی روش پر ہوگا، دنیا میں جو جیسا تھا اسی طرح سے وہ رہے گا، ساری زندگی پسے پوچھ ڈال طرح بعد میں کر لوں گا، تو مجھے ٹائم دے، ابھی میں یہ کر لوں بعد میں یہ کر لوں گا، ابھی میں فلاں کام کر لوں بعد میں یہ کر لوں گا، ابھی میں یہ دنیا بنا لوں بعد میں دین پڑھ لوں گا۔ اور ہر آنے والا دور پہلے دور سے زیادہ مصروفیت والا ہوتا ہے، مشقت طلب ہوتا ہے۔ ہر دوسرے کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن اصل جو کام کرنے کا اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کاموں کے لیے وقت نکالنا ہے، ایسے ہی وقت نکالنا ہے دین کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے، جیسا ہم اپنے کھانے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہم یہ ایک آٹومیٹک ہے نا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم فٹافٹ جا کے کھانا کھاتے ہیں، اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ بالکل یہی چیز ہمیں روح کی بھی بھوک اور تڑپ محسوس ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کی غذا کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔ دنیا میں کریں گے تو انشاءاللہ آسانی آخرت میں بھی ہوگی، نہیں تو اس دن کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب تو ہمیں جو ہے وہ مہلت دے اور ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے دیں گے اور فرمایا جائے گا اولم تکونوا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو، اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہ تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، یعنی ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، ہم تو بہت اچھا کام کریں گے، ہم تو 50-70 سال کے جب ہوں گے پھر ہم سب کچھ کر لیں گے۔ تو ہمارا بھی حال بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا بھی حال بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جب بوڑھا ٹائم آئے گا، بڑھاپے کا آئے گا، ابھی ہم یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں۔ ان کا بھی حال ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا تم وہی نہیں تھے جو تم کہتے تھے کہ جی ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، میں تو جب 70 سال کی ہوگی بس ٹھیک ہے اس وقت میں کر لوں گی۔ ہماری پلاننگ جو وہاں کا ان کا حال ہے، بالکل آج ہمارا حال بھی اسی طرح سے ہے۔ آج دنیا کے مہلت عمل میں ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہے، اپنی پلاننگز کو سیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کیا ہم اپنی زندگی کے مہلت عمل میں ہم قرآن کے کورس کو پلان کر رہے ہیں، کیا قرآن پہ عمل کرنا ہماری پلاننگ میں شامل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کو اپنانا ہے، اپنے اس کو لے کر چلنا ہے، اپنی ہی نہیں اپنی اولادوں کی بھی پلاننگ کر کے چلنی ہے کہ کیا ان کو دین کا علم ہم سکھا رہے ہیں،
کیا ان کے لیے ہم وہ رویے اپنا رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم نے پڑھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ، تم تو ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے، الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پر ظاہر کر دی گئی تھی كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ انہوں نے کیا کیا سلوک کیا تھا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں بار بار سمجھا بھی چکے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال ہی نہیں آنا، حالانکہ تم تو ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا ہے، ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے ہیں، ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور البتہ یقیناً انہوں نے چالیں چلی، انہوں نے ساری ہی چالیں چل دیکھی، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، لیکن ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور البتہ چالیں ان کی کیسی تھی، وَلِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں تو ایسی زبردست، ایسی غضب کی تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی ایسی زبردست چالیں وہ اللہ کے نبیوں کے خلاف چل چل کے چلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ چالوں کے آگے وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، بس نہ تم گمان کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ ان اللہ عزیز ذو انتقام ہے، اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ تو گویا اللہ اپنے نبیوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ رسولوں سے اللہ نے کون سے وعدے کیے؟ اللہ کا وعدہ ہے ہر رسول سے ہوا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، بے شک ہم البتہ رسولوں کی مدد ضرور کریں گے اور ان کی بھی مدد کریں گے جو اس کے ساتھ ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کو وعدہ کیا رسولوں سے کہ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ البتہ میں ضرور غالب ہوں گا اور میرے رسول بھی غالب ہوں گے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ البتہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور البتہ ہم آپ کو ضرور ٹھکانہ دیں گے اس زمین میں ان کے بعد۔ تو گویا یہ اللہ کے وعدے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ہے، وہ ہرگز اپنے رسولوں کے خلاف، رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل کے رکھ دی جائے گی زمین دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئیں گے، سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، کہ کرتے ان کے گندھک میں سے ہوں گے، وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے اوپر چہروں پر آگ کے شعلے چھائے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لباس کیسے ہوں گے جہنمیوں کے، مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا، تارکول کے لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ہر جان کو جو اس نے کمایا، ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اپنے طریقے پر، رب پسند طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لے لیجیے گا، بلکہ ہمیں بلا حساب ہی جنت میں داخل فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کے ہمیں جنت الفردوس میں درجے اور جگہ عطا فرما دے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔